ونصلي ونسلم على رسوله الكريم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله. قال الله عز سبحانه في كتاب المجيد والفرقان الحكيم: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. درشی بآواز بلند پڑھیں: الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. قابل احترام محترم معزز سامعین، اللہ رب العالمین کا احسان اور اس کا شکر کہ اس نے ہم سب کو آج اپنے گھر میں حاضر ہونے کی سعادت سے بہرمند فرمایا. اللہ تعالیٰ توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو، کاوشوں کو اور سایہ جمیلہ کو اپنی جناب میں شرف استجابت عطا فرمائے. آج کے خطبہ جمعہ کے لیے جو عنوان ہم سنیں گے، اس کا تعلق مسلمانوں کی ایک روشن، تابناک، مقدس، محترم اور منور تاریخ کے ساتھ ہے. میری مراد حضرت پیران پیر خواجہ غریب نواز پیر سید معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ ہند، خواجہ اولیاء، ہند الولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات و برکات ہے. القابات کی دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو لگتا ایسے ہے کہ آپ کی خدمات، آپ کا جو مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمایا، ان کے سامنے سارے القابات چھوٹے ہیں اور آپ بہت بڑے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا فیض اور روحانی توجہات ہم سب کا نصیب بنائے. آپ کی ذات والا شان 6 رجب کو اس دنیا سے پردہ فرماتی، تو آج 7 رجب ہے. اس حوالے سے آپ کا ذکر خیر کرنا حصول برکت کے لیے اور اپنی غلامی کے لیے آپ کی خدمت میں چند ایک ملحوظات عرض کرنا مناسب ہے. اللہ تعالیٰ کی
बरगाह में आपकी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको औलिया इकराम का फैज़ नसीब फरमाए, जिनकी ज़िंदगी बिलाशुबा हम सब के लिए बहुत बड़ी राहबरी और रहनुमाई मुहैया फरमाती है। गुफ्तगू का आगाज़ मैंने सूरह फातिहा शरीफ से किया है। सूरह फातिहा शरीफ की तरफ आने से कबल थोड़ा सा ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के बरगाह में हाज़री, उसके बाद फिर सूरह फातिहा तिलावत क्यों की वो भी आपकी खिदमत में अर्ज करना है। पहली बात ज़हन नशीन रहे, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खानवादा सादात से ताल्लुक़ रखते हैं। सैयद और नजीबुत तरफ़ैन सैयद हैं, हसनी हुसैनी सैयद हैं, और ज़माने के एतबार से आप शेख अब्दुल कादिर जीलानी कुतुब रब्बानी कंदील नूरानी महबूब सुभानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हम असर हैं। आपकी बरगाह में बैठकर हुसूले फैज़ भी आपने किया। ये 6वीं सदी हिजरी में हिंदुस्तान में तशरीफ लाते थे। उस वक्त ये खिता पाकिस्तान, बांग्लादेश, सारा हिंदुस्तान एक ही खिता था। लगभग आज से कोई 1000 साल कबल, 900 950 साल कबल यहाँ पर आपने दीनी तालीमात, दीनी खिदमत और इस्लामी तालीमात का प्रचार किया, तबलीग की। बहुत से लोग हिंदू और दीगर मज़ाहिब रखने वाले, उन्होंने आपकी तालीमात पर अपने मज़ाहिब छोड़कर इस्लाम का गुलाता गले में डाला। एक मशहूर वाक़या एक बादशाह मोगलों में गुजरा है, जलालुद्दीन अकबर, जिसने दीन इलाही इजाद किया था। और उसकी बदनसीबी कि वो अपने आप को गॉड डिक्लेयर करता था, खुदा मनवाता था, कहता था मैं खुदा हूँ। दीन इलाही उसने इजाद किया। तमाम मज़ाहिब को उसने ये बात मानने पे मजबूर किया कि आप मुझे सजदा करें, मुझे खुदा जाने। इस मकसद के लिए इसने हिंदुओं को भी साथ जोड़ा, दीगर मज़ाहिब, मुसलमानों को भी, सिखों को भी। तो जलालुद्दीन अकबर जो था, इसने एक हिंदू औरत से शादी की। इसके यहाँ नरीना औलाद नहीं हो रही थी, बच्चे पैदा होते मर जाते, कोई माँ जिंदा रहता, कोई 2 माह जिंदा रहता, कोई 3 माह जिंदा रहता। अब बड़ा परेशान। पहले इसकी हिंदू बीवी ने मुख्तलिफ मंदिरों में जाकर मन्नतें मांगी और अपनी देवी देवताओं के सामने बड़े चढ़ावे चढ़ाए, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से कोई करम नवाजी ना हुई, कोई औलाद ना हुई, जो हो मर जाए। ये बड़ा परेशान के अंदर ही अंदर कुड़े कि मैं अपने आप को खुदा कहलाता हूँ, तो ये इतनी बड़ी महरूमी है, लोगों का मेरे बारे में अकीदा खराब हो जाए। तो अपने दरबारियों से मशवरा किया तो किसी ने कहा कि तुम शेख सलीम चिश्ती, एक बुजुर्ग हैं, उनके पास जाओ, वो मौजूद। जाना बड़ा मुश्किल था। बंदा अपने आप को खुदा कहलवाए और किसी के पास जाए तो मेरी मदद कर, और ऊपर से वो भी बादशाह, सारे उसके आगे हाथ बांध कर खड़े होने वाले, ये बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मजबूर था, मसला ऐसा था, चला गया। शेख सलीम चिश्ती रज़ियल्लाहु अन्हु, आपने फरमाया कि जब
تو نے خود خدا بن بیٹھے ہو، تو مجھ سے لینے کیا آیا؟ اس نے منت سماجت کی، تو نے فرمایا کہ جب اللہ تجھے وارث نہیں دینا چاہتا تو میں کہاں سے دوں گا؟ الغاز نے جب بہت زیادہ منت سماجت کی تو شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ ہندوستان پر، ہندوستان کی حکومت پر اللہ کی طرف سے قبضہ جس ہستی کا ہے وہ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری۔ تو اجمیر شریف جا، ان کے دربار میں جا، ان کے مزار پر حاضری دے، وہاں اپنی عرضی پیش کر، ان کی سفارش ہوئی تو اللہ رب العالمین تجھے اولاد نرینہ سے نواز دے۔ خیر یہ چلا، یہ آپ حیران ہوں گے، بادشاہ ہو کر اپنا الگ دین الہی ایجاد کرنے کے باوجود، اپنے آپ کو خدا کہلوانے کے باوجود، یہ اب فتح پور سے اجمیر شریف تک یہ پیدل گیا، یہ پیدل چلا، سواریاں چھوڑ دی، وزیروں کے لشکر پروٹوکول سارا چھوڑ دیا۔ اس نے کہا جب میں اپنے آپ کو وارث نہیں دے سکا تو میں کیسا خدا ہوں؟ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر پہنچا۔ یہ فاصلہ فتح پور سے اجمیر شریف تک 350 کلومیٹر بنتا ہے، یہ کوئی 10-15 کلومیٹر کی بات نہیں تھی۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں مزار شریف پر حاضر ہوا، دعا کی، مختصر اللہ رب العالمین نے اس کو اولاد سے نوازا۔ جس مغل بادشاہ کو آپ کہتے ہیں جہانگیر، یہ بزرگوں کی کرامت تھی۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہونے کی وجہ سے اللہ نے اس کو اولاد نرینہ عطا فرمائی۔ یہ جہانگیر بادشاہ، مغل بادشاہ یہ پھر پیدا ہوا۔ یہ صرف اس بادشاہ کی بات نہیں ہے، ایک واسرائے ہند کا گزرا ہے، لارڈ کرزن اس کا نام ہے، اس نے اپنی حکومت برطانیہ کو لکھ کر بھیجا۔ اس نے کہا میں یہاں ہندوستان کے خطے میں آیا ہوں، پورا خطہ گھوم کے میں نے دیکھا، میں نے آبزرو کیا تمام لوگوں کو، یہاں کے ہر مذہب کو دیکھا ہے، ہندوؤں کو، سکھوں کو، مسلمانوں کو اور دیگر جتنے بھی چھوٹے چھوٹے مذاہب والے لوگ یہاں کی سب کو دیکھا ہے۔ میں اس بات پر حیران ہوں کہ 800 سال ہو گئے ہیں اس پورے ہندوستان کے خطے پر ایک قبر حکومت کر رہی ہے، اور وہ قبر ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی۔ لوگوں کی عقیدت، لوگوں کی محبت ان کے ساتھ بے انتہا ہے، والہانہ ہے۔ یہ مصنوعی نہیں ہوتی، یہ پیسوں سے نہیں حاصل کی جا سکتی، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو پھر زندہ لوگوں کو کوئی نہیں پوچھتا، جو دنیا سے چلا جائے، قبر میں چلا جائے، اس کو کون پوچھتا ہے؟ اللہ رب العالمین چاہے تو قبروں کو بھی زندہ کر دے، اور وہ چاہے تو کئی زندوں کو بھی مردہ کر دے۔ تو اس نے یہ لکھا، بلکہ مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، آپ انڈین اخبارات جو پارٹیشن کے بعد کے ہیں وہ دیکھیں، 47، 48 کے، 50 کے، یہ ان لوگوں کے آپ بیانات سنیں مہاتما گاندھی کے، وہ بھی اجمیر شریف حاضر ہوتے ہیں اور خواجہ کو سلام کرتے ہیں، اور اپنا ان کا قلعہ ہے وہ سجدہ بھی کرتے ہیں۔ جواہر لال نہرو وہ بھی جاتا ہے اپنی آرزویں، اپنی مرادیں لے کر، اور وہاں جا کر وہ خواجہ کو سلام کرتا ہے اور ان کی حکومت تسلیم کرتا ہے دل و جان سے۔ مسلمان تو عقیدت میں جائے گا کہ ہندوؤں کو عقیدت کس نے ڈالی؟ اصل میں یہ اس طرح نہیں ہوا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے انسانیت کی خدمت کی ہے، آدمیت کی خدمت کی ہے، لوگوں کو کھانے کھلائے ہیں، بھوکوں کے پیٹ بھرے ہیں، اور بے لباس بدنوں کو ڈھانپا ہے، اور درد مندوں کی فریاد رسی کی ہے، حاجت مندوں کی حاجت روائی کی ہے، بیواؤں یتیموں کے آسرا بنے ہیں، اور جن کے سر پر کوئی دستے شفقت نہ رکھتا تھا ان کے سر پر ہاتھ رکھا ہے، اور ان کو اپنائیت
دی ہے۔ جب ان کو فدائیت ملی، ان کی ضرورتیں، حاجتیں، تکلیفیں کم ہوئی، تو انہوں نے کہا اتنے سونے کردار اور اخلاق والے بندے، جو تیرا مطلب ہے وہ کلمہ پڑھا، ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے پھر کلمہ پڑھایا، اور روایت میں آتا ہے، ایک روایت پڑھی کہ اس میں 1,00,000 ہندوؤں کو مسلمان کیا، 1,00,000 ہندوؤں کو انہوں نے کلمہ پڑھایا۔ تاریخ اسلام میں آپ دیکھ لیں، نبی علیہ السلام کے زمانہ مبارک سے آج تک کوئی ایسی واحد شخصیت آپ انہیں نکال کر بتائیں جنہوں نے 1,00,000 بندے کو کلمہ پڑھایا۔ اللہ رب العالمین نے اتنا مقام آپ کو عطا فرمایا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، صحابہ کے دور کے بعد کی بات کر رہا ہوں، وہاں سے لے کر آج تک آپ دیکھیں 1,00,000 بندے کو کلمہ کس نے پڑھایا۔ یہ تو میں نے 1,00,000 محتاط بولا، روایت میں آتا ہے 90,00,000 لوگوں کو کلمہ پڑھایا۔ 90,00,000 گننے شروع کریں، صبح سے شام ہو جاتی ہے، تو 90,00,000 لوگوں کو کلمہ پڑھانا یہ آسان بات نہیں ہے۔ کوئی بندہ آسانی سے اپنا مذہب کسی خاطر نہیں بدلتا جب تک کہ تن من دن سے اس سے راضی نہ ہو جائے۔ آپ نے انسانیت کی خدمت کی، اللہ رب العالمین نے آپ کو مقام عطا فرمایا۔ سورہ فاتحہ کیوں پڑھی؟ سورہ فاتحہ اس لیے پڑھی کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مرید ہیں، وہ بھی بڑی ہستی ہیں، بڑا نام ہے، خواجہ بختیار الدین کاکی کوشی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ مرید ہیں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ۔ خواجہ بختیار الدین کاکی کوشی، ذرا ان کے شاگردوں پر نظر دوڑائیں، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں پر نظر دوڑائیں۔ شاگرد ہیں، مرید ہیں خواجہ بختیار الدین کاکی کوشی رحمۃ اللہ علیہ۔ خواجہ بختیار الدین کاکی کوشی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں، شاگرد ہیں بابا فرید الدین مسعود گنج شکر پاک پتن شریف والے۔ ان کے آگے مرید ہیں خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں خواجہ صابر کلیہ رضی اللہ عنہ۔ یہ ساری پوستیاں ہیں جو صدیوں تک لوگوں کے دلوں پر، دماغوں پر حکومت کرنے والی ہیں۔ ان سب کے پیر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، اتنی بڑی ہستی ہیں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ۔ خواجہ بختیار الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے دلیل العارفین۔ کتاب کا نام دلیل العارفین، وہ میں لے کر بھی آیا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں جمعہ کے بعد۔ تو اس کتاب کے اندر انہوں نے کیا لکھا ہے، اپنے پاس سے کوئی بات نہیں لکھی۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں فلاں دن اپنے شیخ محترم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے یہ درس دیا۔ اس طرح آپ جمعہ پڑھنے آئے، کوئی بندہ لکھ لے کہ آج حبیب صاحب نے، علامہ صاحب نے یہ بیان دیا، یہ بیان دیا، وہ لکھ لے، محفوظ کرتا جائے۔ 100 سال بعد اٹھ کر کوئی بندہ پڑھے گا تو وہ ایک ذخیرہ ہوگا ایک علم کا۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جب بھی محفل ہوتی اور یہ خواجہ بختیار الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو درس دیتے تو وہ لکھ لیتے۔ تو خواجہ بختیار الدین کاکی کوشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے پیر و مرشد نے خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کی۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے، اس لیے میں نے سورہ فاتحہ پڑھی۔ اور سورہ فاتحہ کے متعلق آپ نے بڑی قیمتی باتیں ارشاد فرمائی، آپ بھی سنیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کا فیض نصیب کرے اور یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک محدثین کا شجرہ ہے، ایک محدثین کا طریقہ ہے، وہ کتب میں حدیث مدون کرتے ہیں، لکھتے ہیں اور لیتے ہیں۔ ان کے اصول، قواعد و ضوابط اپنے ہیں، لیکن ایک صوفیاء کا گروہ ہے، صوفیاء کرام، اولیاء کرام رضوان اللہ اجمعین، وہ کچھ روایات جو ان کتب کی بیان کرتے ہیں اور کچھ ایسی بیان کرتے ہیں جو ان کا اپنا طریقہ ہے، یہ اپنے طریقے سے بھی ذخیرہ ذکر کرتے ہیں۔ تو اس میں آپ حیران ہو جائیں گے، ایسی ایسی روایت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں سورہ فاتحہ کے بارے میں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم زندگی میں پہلی دفعہ سنیں۔ آپ نے فرمایا سورہ فاتحہ کسی بھی مقصد، کسی بھی حاجت، کسی بھی پریشانی میں پڑھی جائے، اللہ رب العالمین وہ پریشانی دور کر دیتا ہے۔ لیکن پڑھنے کا طریقہ بیان کرتے ہیں، پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ یوں پڑھنا ہے سورہ فاتحہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ الرحیم پر چپ نہ ہو، رحیم کی میم کے زیر کو الحمد کے ساتھ ملانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ،
ہم تو یوں پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ، الحمد نہیں کہنا ہے، بالحمد کہنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ یہ باقی پوری سورہ فاتحہ اسی طرح پڑھیں، بس یہ تھوڑا سا فرق ہے، بسم اللہ کو الحمد کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، اور جب آمین کہنی ہے تو فرمایا کہ 3 مرتبہ آمین کہنا ہے، وَلَضَّالِّينَ کے بعد آمین 3 دفعہ کہنا ہے۔ فرمایا کہ 41 مرتبہ جو بندہ اس طرح سورہ فاتحہ پڑھے گا، جو دعا کرے گا، جو حاجت، جو پریشانی ہوگی اللہ دور کرے گا، اور اگر اس طرح پڑھ کر کسی مریض پر دم کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں مجھے پریشانی ہوتی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، وہ ہستی جو صدیوں سے 1000 سال گزرنے والا ہے، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صلحاء، بڑے اولیاء، جتنے بھی بڑے لوگ دین کے گزرے ہیں اس خطے میں یا دوسرے خطوں میں، وہ سب ان کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، وہ ہستی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم، ایک دفعہ ایک بندہ بیمار تھا۔ یہ یاد رکھیں عقیدت بڑی قیمتی چیز ہے، عقیدت آپ کو اپنے پیر سے، اپنے شیخ سے، اپنے استاد سے، اپنے والدین سے، یہ عقیدت بہت قیمتی چیز ہے، اور اس کے ساتھ بہت سارے نتائج جڑتے ہیں جو بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ اگر عقیدت کے بغیر بندہ وہ کام کرے تو وہ نتائج نہیں نکلتے۔ آپ فرماتے ہیں مولا علی کرم اللہ وجہ کریم بیمار کے پاس سے گزرے، اور بیماری اس کی ایسی تھی کہ اس کی جان نہیں چھوڑ رہی تھی، تو آپ نے اس کو سورہ فاتحہ پڑھی، بلند آواز سے پڑھ کر اس کو دم کیا، تو وہ فوراً ہی ٹھیک ہو گیا، وہ بندہ فوراً ٹھیک ہو گیا۔ مولا علی پاک کرم اللہ وجہ کریم واپس تشریف لے گئے، فرماتے ہیں اس مریض کے پاس ایک اور بندہ آیا، اس نے کہا کہ تو بیمار تھا، کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا کہ اس طرح مولا علی پاک تشریف لائے، انہوں نے مجھے وہی یار سورہ فاتحہ جو ہم پڑھتے ہیں اس میں بڑے ہلکے انداز سے پڑھتے ہیں، انہوں نے کہا یار وہی جو فاتحہ ہم پڑھتے ہوتے نا وہی پڑھی انہوں نے، اور مجھ پر دم کیا، میں ٹھیک ہو گیا۔ یعنی اس نے اس کو بڑا لائٹ کیا، اس نے کہا یہ تو مجھے پتہ نہیں تھا، پتہ ہوتا تو میں خود پڑھ لیتا۔ جیسے ایک بندہ مجھے ملا، وہ کبھی مسجد میں بھی حاضر نہیں ہوا تھا نماز پڑھنے، مجھے کہنے لگا یار وہ میری زوجہ کو پرابلم ہے، خواتین والی کوئی پرابلم ہے، تو مجھے آپ کو دم بتا دے تو میں گھر میں خود کر دیا کروں اس کو۔ میں نے کہا بھائی اتنے آسان کام ہوتے تو سارے ہم کسی کے پاس جاتے نا، گھر میں خود ہی بیٹھ کر قرآن صاحب کے پاس دم کر لیتے۔ بابا فرید الدین مسعود کا شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت ہے، اس نے کہا کہ بیٹیوں کی شادی ہے تو کچھ ہے نہیں، آپ نے فرمایا جاؤ باہر سے پتھر لے آؤ، آپ نے سورہ اخلاص پڑھی، پھونک ماری، پتھر سونے کا بن گیا۔ اب میں چاہ بیٹیوں کی شادی کر، وہ بڑی خوش، اس نے کہا 2 کام ہو گئے، ایک تو بیٹیوں کی شادی ہوگی، دوسرا مٹی کو سونا بنانے کا طریقہ پتہ چل گیا۔ اتنا آسان طریقہ، سورہ اخلاص پڑھ کر پھونک مارے تو مٹی سونا بن جاتی ہے۔ وہ گھر چلی گئی، اس نے کمرے کو خوشبودار کیا، بڑے بڑے پتھر لوگوں کو کہہ کے کمرے میں رکھوائے اور خوشبوئیں لگائی، غسل کیا، پاک کپڑے پہنے، اب بیٹھ کر سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص پڑھنا شروع ہو گیا، قل اللہ احد پڑھنا شروع ہو گیا، پڑھتی گئی پوری رات پڑھتی گئی، پھونک ماری، آنکھیں بند کر کے، آنکھیں کھولی تو دیکھا سارے کا سارا اسی طرح مٹی، پھر شروع کیا، پھر اسی طرح، پھر شروع کیا، پھر مٹی۔ اگلے دن صبح چلے گی بابا صاحب کی خدمت میں، کہنے لگی حضور آپ نے ایک دفعہ سورہ فاتحہ شریف پڑھی تھی، پھونک ماری، مٹی سونا بن گئی، میں نے بھی وہی سورہ فاتحہ پڑھی ہے، میں نے تو بلکہ اٹھ کے غسل کیا، کپڑے صاف ستھرے پہنے، کمرے کو خوشبو لگائی، بڑا اہتمام کیا، نفل پڑھے، عبادت کی، پھر سورہ اخلاص پڑھی، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ پڑھی، تو یہ مٹی سونا نہیں بنی، کیا وجہ؟ آپ نے فرمایا تیرا سارا تمام ٹھیک تھا، صورت بھی ٹھیک تھی، کلام بھی وہی تھا، فرق یہ ہے تیرے منہ میں فرید کی زبان نہیں تھی، تیرے منہ میں فرید کی زبان ہوتی تو پھر یہ مٹی سونا بن جاتی۔ بھئی اتنا آسان کام ہوتا سارے کرتے، عقیدت بڑی چیز ہے۔ آپ نے اس نے کہا کہ وہی سورہ فاتحہ جو یار ہم سارے پڑھتے ہیں وہ پڑھ کر پھونک ماری، میں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اتنا اس کا ذرا سا اس نے عقیدت میں ہلکے پن کا اظہار کیا، ادھر وہ فوراً پھر بیمار ہو گیا۔ اب بیمار ہوا تو اگلے دن فوت بھی ہو گیا۔
اس نے کہا، لوگوں نے کہا کہ دراصل اس نے عقیدت میں کمی کوتاہی کر دی، جدھر سے فیض ملا تھا اس نے ادھر ہلکی بات کر دی، جدھر سے فیض آ رہا ہو، جدھر سے پانی آ رہا ہو، بند باندھ دے تو پانی آپ تک نہیں پہنچے گا، اگر ہلکی بات کریں گے تو پھر وہ فیض آنا رک جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ مولا علی پاک کرم کریم نے یہ فاتحہ شریف پڑھی تو مریض بالکل ٹھیک ہو گیا۔ آپ نے فرمایا سورہ فاتحہ کے بارے میں، آپ نے فرمایا سورہ فاتحہ کے اندر 7 لفظ نہیں ہیں، سورہ فاتحہ کے اندر جتنے الفاظ ہیں نا ان لفظوں میں غور کریں، کہتے ہیں 7 لفظ سورہ فاتحہ میں نہیں ہے۔ نمبر 1 سا، الف با تا سا، جو سا ہے نا یہ سورہ فاتحہ کے اندر نہیں ہے، پوری سورہ الحمد سے ولضالین تک سا سورہ فاتحہ کے اندر نہیں ہے۔ کہتے ہیں سا اس لیے نہیں ہے کیونکہ سا سے لفظ بنتا ہے صبور، اور صبور کہتے ہیں جہنم کو۔ دوسرا لفظ جیم بھی نہیں ہے، اور جیم سے بھی بنتا ہے جہنم۔ تیسرا لفظ زا نہیں ہے، اور زا کہتے ہیں زقوم کو، اور زقوم جہنم جہنمیوں کو جو دی جانے والی خوراک ہے وہ ہے۔ چوتھا لفظ ہے شکاوت، شین نہیں ہے، شین سے بنتا ہے شکاوت، شکاوت کہتے ہیں بدبخت بندے کو، شکاوت والا بندہ سیدھا دوزخ میں جائے گا۔ پانچواں لفظ ہے توئیں اور زوئیں، جو کہتے ہیں زوئیں کہتے ہیں ظلمت کو، ظلمت کہتے ہیں اندھیرے کو، اندھیرا تو دوزخ میں ہے، وہ جنت میں تو ہے ہی روشنی۔ چھٹا لفظ ہے فا، فا کا مطلب ہے فراق، الگ ہو جانا، جدا ہو جانا۔ اچھا، ساتواں لفظ ہے خا، خا کا مطلب ہے خار ہونا، ذلیل ہونا، رسوا ہونا۔ کہتے ہیں ساتوں لفظ ایسے ہیں، ساتوں حرف ایسے ہیں جن کا تعلق جہنم سے ہے یا جہنمیوں سے ہے یا جہنم کی کوئی صفت بیان کی جاتی ہے ان حرفوں کے ساتھ، ان لفظوں کے ساتھ۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ حروف سورہ فاتحہ سے اس لیے نکال دیے، جو عقیدت سے محبت سے صبح و شام سورہ فاتحہ پڑھے گا اس کو جہنم سے کیا تعلق، وہ بندہ جہنم میں کیا جا کر کرے گا جس نے صبح و شام فاتحہ پڑھنی ہے، فجر میں فاتحہ، ظہر میں فاتحہ، عصر میں فاتحہ، مغرب میں فاتحہ، عشاء میں فاتحہ، نفلوں میں فاتحہ، وتروں میں فاتحہ۔ جو بندہ سورہ فاتحہ اتنا پڑھے گا جہنم والے لفظ کا بھی اس کے ساتھ تعلق نہیں، چاہے جائے کہ جہنم میں وہ جائے۔ اللہ رب العالمین نے اس لیے 7 لفظ نہیں رکھے۔ آپ نے پھر ارشاد فرمایا سورہ فاتحہ کے اندر 124 لفظ ہیں، سورہ فاتحہ کے اندر کل 124 حرف ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ 124 کا راز یہ ہے کہ کل انبیاء علیہ السلام کی تعداد کتنی ہے؟ 1,24,000، کم و بیش 1,24,000۔ آپ نے فرمایا 124 تعداد ہونا یہ اس طرف اشارہ ہے گویا کہ ایک حرف پر ہزاروں نبیوں کی دعائیں بندے کو مل جاتی ہیں، ہزاروں نبیوں کی نسبت بندے کو مل جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ ایسا کلام رکھا ہے۔ پھر آپ نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ذکر کی۔ آپ نے فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین تشریف لائے، انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ سورت تورات میں ہوتی، یہ سورت زبور میں ہوتی، یہ سورت انجیل میں ہوتی تو پچھلی امتیں نہ کبھی تباہ ہوتی، نہ کبھی ان پر عذاب آتا، اور نہ قیامت والے دن وہ دوزخ میں جاتی۔ اللہ رب العالمین نے ہے محبوب نبی آپ کو ایسی سورت عطا فرما دی ہے۔ سورہ فاتحہ کا اتنا مقام آپ نے ارشاد فرمایا، ایک اعلان سماعت فرمائیں، اگلا جمعہ انشاءاللہ العزیز مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ولادت اور آپ کی دنیا میں تشریف آوری کا جشن ہے۔ اس سلسلے میں ہم بھی ذکر خیر کریں گے۔ تو بدھ والے دن جو بدھ کی رات ہوگی، صبح جمعرات ہوگی، ہمارے ادارے میں مولا علی پاک کرم اللہ وجہہ الکریم کے جشن ولادت کے حوالے سے بڑا خوبصورت اہتمام کیا گیا ہے۔ تمام محبین کو اس میں دعوت ہے، آپ شرکت فرمائیں۔ اس سال میں ایک دفعہ موقع آتا ہے لیکن اس کی برکتیں، اس کی رحمت